रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आप जानते हैं कि पूरा हफ्ता पीर, मंगल, बुध, जुमेरात जो है हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं। उस मौजू को बुनियाद बनाकर उससे मुताल्लिक़ बहुत ही अहम तरीन सवालात को शामिल करते हैं। हम किसी और मज़हब की, किसी और कल्चर और सकाफ़त की बात न करें, और अगर सिर्फ हम इस्लामी सकाफ़त की बात करें तो इस्लामी सकाफ़त में जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ समझी जाती है वो अखलाक़ी इक़दार है, यानी कि मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। ये क्या है बुनियादी तौर पर? इसी को सही करने के लिए, इसी के लिए अहकामात, चूँकि इंसान एक बेहतरीन इंसान जो है एक बेहतरीन मुआशरे का फ़र्द कहलाता है, और इस्लाम की तालीमात वो है कि जो एक बेहतरीन मुसलमान को तरतीब देती हैं अपनी तालीमात के ज़रिए, फिर वो बेहतरीन मुसलमान जो है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो उन अहकामात को फ़ॉलो करे कि जो कुरान करीम और अहादीस मुबारका से हमारे पास आते हैं। अखलाक़ी इक़दार एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर हम दयानतदारी को पेश नज़र रखें तो इसकी कई एक जहतें नज़र आती हैं। बसा औक़ात तो सिर्फ़ किसी एक तरफ इसको मरकूज़ कर दिया जाता है कि जनाब सिर्फ़ दयानतदारी यही है कि आप नाप तोल में कमी ना करें, बस ये दयानतदारी, उसके अलावा दयानतदारी का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। दयानतदारी एक ख़ुद बड़े वसीतर मानों में चीज़ शुमार की जाती है। इसके हवाले से आज बात करेंगे। अखलाक़ी इक़दार हमारा बुनियादी मौजू है, और ज़ैली मौजू जो है आज दयानतदारी के हवाले से हम बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या अहकामात हैं और हमें अपने रोज़मर्रा मामूलात में इसे किस तरह बरतना चाहिए और किस तरह इसे इख्तियार करना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैंने सरनामा कलाम में तो इब्तिदान एक इजमाली उसका खाका पेश कर दिया। मैं चाहता हूँ कि दयानतदारी से मुराद क्या है, पहले तो ये, फिर कुरान और हदीस में जो इसके लिए अहकामात आए हैं इस पर अगर कुछ रोशनी डाल दे इब्तिदान आप, तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा कि इसकी जुज़ियात की तरफ बढ़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दयानतदारी और अमानतदारी ये दो जो अल्फाज हैं ये एक दूसरे के मुतरादिफ़ हैं। इन्हें मुतरादिफ़ात में शुमार किया जाता है, और अगर हम लफ्ज़ अमानत को समझ लें तो लफ्ज़ दयानत ख़ुद ब खुद समझ आ जाता है। वाह। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जो हमारी पिछले हफ्ते की जो सीरीज़ थी उसमें हमने ईमान पर बात की, और ईमान की जो असल थी वो हमने अमन करार दिया। इसी तरह से ये जो लफ्ज़ अमानत है ये भी अमन से होता हुआ अमान तक पहुँचता है और अमान से अमानत तक जाता है। क्या बात। अब यहाँ अमानत से मुराद ये है कि अमानत उस अमल को कहा जाएगा जिसके ज़रिए से किसी शय को अमान दी जाती। इसी वजह से इसे जब हम एक ख़ास जहत में ज़िक्र करते हुए अमानत के मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका माना ये नतीजतन अख़ज़ किया जाता है कि अमानत से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स आपके पास किसी शय को रखवाए बतौर अमान, यानी आप उसकी सलामती के ज़ामिन होंगे, अमीन है जी, आप उसके अमीन हैं, और फिर उसके बाद उसे उसी तरह से अमान के साथ यानी सलामती के साथ वापस उस तक पहुँचा दें, तो ये अमानत है। इसी वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से कबल भी अमीन करार दिया गया कि जैसे जिस हालत में लोग उनके पास अपना माल रखवाते थे वो माल अमान में रहते हुए वापस उन तक पहुंच जाता था, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अमानत का पास और ख्याल रखते हुए उस अमानत को वापस पहुंचाते। अब ये अमानत इसी जहत में मादी तौर पर मटीरियलिस्टिक जो इश्यूज हैं उस पर इसे जिक्र किया जाता है। मगर जब हम दयानत की बात करते हैं
تو دیانت کی پھر بہت ساری اقسام آ جاتی ہیں، لیکن اس میں جو اصل جو معنی اور مفہوم ہے وہی امانت کا ہی شامل رہتا ہے۔ اب پھر اس دیانت میں ظاہری دیانت میں ہمارے جو اعضاء ہیں جسمانی ان کی دیانت بھی شامل ہوتی ہے، ہماری جو باطنی امور ہیں، باطنی افعال ہیں، جیسا کہ ہماری عقل ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، ان تمام اشیاء کے استعمال میں جو دیانت برتی جاتی ہے اسے بھی اسی معنی میں لیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے دیگر جو امور ہیں وہ سارے کے سارے اس دیانت کے مفہوم میں داخل اور شامل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تمام آیات میں لفظ امانت نظر آتا ہے، چونکہ بطور اوریجن اور روٹ ورڈ کے بھی دیکھیں تو دیانت عربی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو دیانت کا معنی نکلتا ہے وہ امانت سے ہی نکلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ کیا بات! اب یہاں پر بطور خاص کیٹاگوریکل ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا ہے اور اس امر کو بجا لانے کا جو ہے نا حکم صادر کر رہا ہے کہ جو اہل لوگ ہیں ان تک اس امانت کو پہنچایا جائے۔ اور اگلا ہی جو جز ہے اس میں اللہ رب العزت نے اسی امانت و دیانت کے مفہوم کی وسعت کو ذکر کر دیا، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو وہ امانت کے طور پر واپس اسی طرح سے پہنچا دی جائے، بلکہ فرمایا کہ جب تمہیں منصف بنایا جائے، تمہیں جج بنایا جائے، تمہیں قاضی کے مسند پر فائز کیا جائے، تو پھر اس وقت بھی اس عدل کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس امانت اور دیانت کے پیغام کو عام کرنا ہے کہ جس شخص کا جو حق ہے اس تک پہنچانے کے لیے دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام امور کو سر انجام دیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جہاں سورہ مومنون کی ابتدا میں جو مومنوں کی خصلتیں اور صفات ذکر فرمائیں، وہیں پر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ مومنین کہ جن کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی، ان کی خصلتوں کو ذکر کیا، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدے پر پورا رہتے ہوئے اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ کیا بات! پھر اس کے ساتھ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ یہاں پھر دوبارہ اسی امانت پر زور دیا گیا، اسی دیانتداری پر زور دیا گیا، اور پھر اس شے کو جوڑا گیا اللہ رب العزت کے تقوی کے ساتھ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اور پھر اللہ رب العزت کا جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو تقوی کس شے کا نام ہے؟ وہ کوئی شے نظر آنے والی شے تو نہیں، وہ انہی اخلاقی اقدار کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعضائے جسمانی دیے، رب ذوالجلال نے یہ ہاتھ کسب حلال کے لیے دیے، اب دیانتداری یہ ہے کہ یہ کسب حلال ہی کے لیے استعمال کیے جائیں، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہاتھ ہیں، حق اور دیانتداری یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا جائے۔ دیگر آیات پر بھی بات کی جا سکتی ہے، مگر حدیث اگر کوئی حوالہ دے دیں تو میں چاہتا ہوں۔ بالکل، میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے وہ حدیث جو بڑی صراحت کے ساتھ عام عوام الناس بھی جانتی ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس وعدے کی اور عہد کی پاسداری نہیں تو اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ پھر اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خیانت ہے، یعنی اپوزٹ آف امانت اور دیانت، یہ جو خیانت اور دھوکہ دہی ہے، فرمایا یہ نفاق کی علامات میں سے۔ اور پھر اس کے بعد اگر نفاق آپ جانتے ہیں کہ کتنا وسیع پورا ایک موضوع ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بہت اچھے انداز میں، قرآن کے حوالہ جات بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی ایک دو مثالیں آپ نے پیش فرمائی علامہ صاحب نے۔ ناظرین محترم، اسلامی احکامات اس لیے ہماری طرف آئے ہیں اور نازل کیے گئے ہیں کہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کی جائے، اور بہترین معاشرے کی تشکیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قرآن و حدیث کو فالو کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ میں نے سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب دیانت کی بات آتی ہے، دیانتداری کی بات آتی ہے، تو اس کے بارے میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب ناپ تول میں جو کمی ہے نا وہ نہ کی جائے، تو جس معاشرے میں ناپ تول کی کمی نہیں ہے بس وہ جو ہے معاشرہ جو ہے دیانتدار معاشرہ ہے۔ تو میں یہ علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دیانتداری کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے یا اس سے وسیع تر معنوں میں اسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، واہ واہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ٹھیک، تو رئیس بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونا جہاں ایک بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی عظمت ہے اور بہت بڑی عزت کا ہمارے لیے باعث ہے، وہیں مسلمان ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بالکل بہت بڑی رسپانسبلٹی اگر اس کو سمجھا جائے۔
تو اگر بات کی جائے ایک مثالی مسلم شخصیت کے یا آئیڈیل مسلم پرسنالٹی کے بنیادی اوصاف کی، جی جی، یا بالکل آپ کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل ٹریٹس کی، کیریکٹرسٹکس کی یا کوالٹیز کی، تو اس کے اندر اہم ترین جو وصف ہے وہ دیانتداری ہے، جسے ہم آنیسٹی بھی کہتے ہیں، ٹرسٹ وردینس بھی کہتے ہیں، اپ رائٹ بھی کہتے ہیں، ٹو بی فری فرام فراڈ اینڈ ڈپلیسٹی بھی کہتے ہیں، اور اس طرح مختلف لفظوں اور فریزز سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوالٹی ہے، تو لہٰذا لازم یہ ہے کہ یہ کوالٹی جب مسلمان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہو تو سب میں ایمرج ہو، اس سے جڑے جتنے زندگی کے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، عبادات کا پہلو ہے تو اس میں یہ ریفلیکٹ ہو، واہ، جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلقات کی جو ذمہ داری ہیں اس کو پورا کرتا ہے تو وہاں یہ نظر آئے دیانتداری۔ عبادات میں، معاملات، اپنے اکیڈمی میں، اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایک مقررہ وقت دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے 8 بجے اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کو شروع کر دینا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کا عالم یہ ہے کہ وہ اس اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے ادا کرنے کے بجائے کبھی کبھی مہینہ استاد غائب ہے تو شاگردوں کو خبر نہیں میرا استاد کہاں گیا، اور جب وہ استاد جناب اسٹیج پر کھڑا ہو کر، مسند پر کھڑا ہو کر دیانتداری کا درس دے گا تو پھر وہ کسی طور پر بھی درس قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقی اقدار اسی کے ذریعے سے قائم ہوں گی کہ جس ذات نے خود اس پر عمل کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تمام سے افضل اور ممیز بنایا، اس کے پیچھے راز یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص خود ان اخلاقی اقدار کو اختیار کیا اور پھر اس کی واعظ اور نصیحت کی، تو اس کے اثرات بھی ہمیں معاشرے پر نظر آئے۔ یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی چرواہا آیا اور اس نے آ کر ایمان قبول کیا، پوچھا کہ یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرے یہودی مالک کی ہیں، مگر اب چونکہ میں ایمان لے آیا ہوں تو یہ ساری میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس وقت تنگ دستی بھی ہے، قحط سالی بھی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، حضور اگر چاہتے تو ان بھیڑیوں بکریوں کو اپنے پاس رکھ لیتے، مگر اس وقت بھی کمال دیانت کا مظاہرہ حضور نے فرمایا، اور جو خوبصورت پیغام ارشاد فرمایا، کہا ایمان تو تم لے آئے ہو مگر یہ تمہارے پاس بطور امانت ہیں، تم جاؤ اور واپس جا کر اپنے یہودی مالک کو یہ بکریاں دے آؤ اور واپس پلٹ کر آ جاؤ، اللہ رب العزت ہمیں اس سے مزید بہتر عطا فرمائے گا۔ جب اس طرح کی مثالیں ہمارے معاشرے میں قائم ہوں گی تو پھر یقیناً معاشرے میں یہ دیانتداری بھی، اخلاقی اقدار بھی اسی انداز میں پروان چڑھ سکیں گی کہ جو ہماری ضرورت ہے، اور اس معاشرے کو تلخ حقیقتوں سے نکال کر اسلام کے اصل نور سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ جب گھر کے بڑے، گھر کے سربراہ جب خود رول ماڈل نہیں بنیں گے، خود دیانتداری اور سچائی کا، امانتداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو بچوں پر کس طرح اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اس بات کو کسی بھی طبقے پر، یعنی کہ اساتذہ ہیں، علماء ہیں اور دیگر لوگ، وہ لوگ کہ جو رول ماڈلز ہمارے کہلاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، اگر ان میں یہ بات موجود نظر نہیں آئے گی تو ان کی بات کا بھی وہ اثر نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، ہم قرآن کریم میں جب سابقہ امتوں کا ذکر سنتے ہیں اور جب ان پہ عذاب آنے کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس میں بددیانتی بھی ایک ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، تو جس کے سبب ان پر عذاب آیا اور ان امتوں کے حوالے آج ہمارے لیے نشان عبرت ہے وہ۔ اچھا، پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن معاشروں میں دیانتداری نہیں ہوتی ان معاشروں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ الحمدللہ کچھ بھی ہو، آج بھی ہمارے ہاں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس انحطاط کی سطح پر ہم نہیں ہیں کہ جہاں پر خدا نخواستہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے قوم۔ کیا فرمائیے؟ رئیس بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو دیمک کی طرح کھانے والی اگر کوئی چیز ہے تو بددیانتی، بالکل یہی ڈس آنیسٹی اور اس کا جو لیک ہے یہی اصل وجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جب یہ معاشرے میں پھیل جائے تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے اور بڑا بنیادی نقصان ہوتا ہے وہ ہے لاس آف ٹرسٹ، بالکل، اعتماد کی فضا ختم، بے اعتمادی پھیل جائے گی، کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اتنا پھیل جائے گا کہ آپ ہر بندے کے ساتھ، ایون کہ جب ہم یہاں ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی ماہر سے کوئی کام کروانا ہے، ایکسپرٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ کو بیوقوف بنا دیا، آپ سے زیادہ پیسے بنا لیے، تو کئی مسائل ہم اطراف میں دیکھتے ہیں کہ جس آپ ماہر کے پاس جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی ہم اعتماد نہیں ہوتا، کہتے ہیں بھائی سب ہی غلط ہیں، تو یہ جو جرنلائزیشن ہو جاتی ہے نا، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ پھر اچھوں پر بھی اعتماد ہٹ جاتا ہے، تو بے اعتمادی کی فضا پھیلتی ہے اس سے۔ اور اگلا جو بہت بڑا ایک اس کا فنومینن ہے وہ ہے کرپشن، جس کو ہم کہتے ہیں بدعدوانی۔
تو یہ تو ریسرچ سے بات ہے کہ بدعنوانی اگر پھیل جائے تو خود بخود معاشی زوال تو پھر طے ہے، بالکل، یعنی اکنامک فیلئر تو لازمی ہے، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا نا، جی اس سے تو پھر نہیں روک سکتے آپ. تو اسی لیے اتنی زیادہ یہاں پر توجہ دلائی ہمارے دین نے، اور پھر اب اس کو نہ فالو کرنے کی صورت میں آخرت کی وعیدیں عذاب کی سنائی گئی، کیونکہ ہے اتنا بڑا مسئلہ کہ یہ اگر ہے تو پھر اسلامی انقلاب تو ممکن ہی نہیں ہے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں اسلام کا انقلاب کوئی آ سکے. اسلامی انقلاب تو نہیں بلکہ معاشی انحطاط ہو جائے گا. جی بالکل، اس کا بالکل اپوزٹ پوزیشن ہو ہو جائے گا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھر اس معاشرے میں جتنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جتنے ادارے ہوتے ہیں، وہ فیلئر کا شکار ہوتے ہیں. بالکل، وجہ ہے کہ ہیومن ریسورس کے اندر یہ بات طے شدہ ہے، اس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح اپنے امپلائیز کے اندر سافٹ اسکلز پیدا کرنی ہے، اور ان کے اندر بہت اہم چیز ہے آنیسٹی. اگر آپ کے امپلائیز کے اندر اسکلز موجود ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے، سب کچھ ہے. جیسے میں نے بہت پہلے ایک دفعہ اگزامپل دی تھی کہ اسٹیفن آر کووی نے 2 باتیں لکھی کہ لوگوں کے اندر 2 طرح کی اسکلز ہوتی ہیں، 2 طرح کے ٹریٹ، ایک پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں اور ایک کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں. ہم توجہ دیتے ہیں پرسنالٹی ٹریٹس پہ، کمیونیکیشن اسکلز کیسی ہے، اٹریکٹیونیس کیسی ہے، اور دیگر ٹیلنٹ کتنا زیادہ ہے اس کے اندر. لیکن کیریکٹر ٹریٹ ایسی چیز ہے جو اوپر والا نہ ہو کے بھی اعتماد کروا دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کروڑوں روپے رکھوانے کے لیے کمیونیکیشن اسکلز دیکھنے کے بجائے امانت کا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ نیک ہے نہیں ہے، دیانتدار ہے نہیں، حالانکہ اس کے پاس کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا صحیح سے. اس کی ویلیو کا اندازہ کریں تو آٹومیٹکلی آرگنائزیشن فیلئر. اور جب اداروں کے اندر یہ چیز پھیلے گی تو اداروں سے ہی پھر ملک کی معیشت چلتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہاں پر بھی ڈاؤن فال. اچھا، میں چاہوں گا اس پر آپ مزید کلام کریں، کیونکہ جس منہج پر آپ گفتگو لے گئے ہیں وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور علامہ صاحب بیان کریں، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج دیانتداری کے حوالے سے بہت ہی بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو شامل کیا گیا ہے اور اس پر بہت مفید جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں. علامہ شرجیل احمد خان صاحب، میں چاہتا ہوں اپنے جواب کے جو چند آخری سطور ہیں وہ بیان فرما دے تو ہم انشاءاللہ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی رئیس بھائی، ہم نے بات کی کہ یہی بددیانتی آرگنائزیشنل فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہے، چونکہ امپلائیز کے اندر یہ ایک کریکٹرسٹک مسنگ ہوتا ہے، ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ نہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، ادارے کا بھی کرتے ہیں. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ لیڈرشپ کے لیول پہ بھی یہ ریفلیکٹ ہو تاکہ امپلائیز کے لیے ایک رول ماڈل ہو، اور امپلائی صرف یہ نہیں دیکھے کہ اوپر سے وہ دیکھے کہ خود بھی وہ رب کو جواب دے. یہ بھی تو امانت ہے نا. تو چلے اوپر سے نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے تو انفرادی طور پہ آپ اپنا جواب دے اپنے عمل کے، تو آپ خود ہیں، وہ تو ہم ہیں، تو وہ کیسے لکھا. اور پھر وہ شعر سامنے رکھیں کہ دیکھیں جو ہماری کوالٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا بات، کیا کہنا. ناظرین محترم، اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. اب جب اس کے حوالے سے ہم نے احکامات جان لیے، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لیا، پھر یہ کہ معاشرے میں اس کے فروغ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بات کر لی. جن معاشروں میں دیانتداری مفقود ہوتی ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. قرآن کریم ہم پڑھیں تو سابقہ امتوں کا بھی ذکر مل جاتا ہے، اور اب حالیہ حوالے سے جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا وہ بھی چیز سامنے آ گئی. اب بنیادی طور پر ہماری نظر جو جاتی ہے وہ فوائد و ثمرات پر جاتی ہے. جناب، فوائد کیا ہے کسی بھی چیز کے، کسی بھی عمل کا فائدہ کیا ہے. ایک مرتبہ یہ پڑھ لے تو اس کا کیا فائدہ ہے، 3 بار پڑھ لیا جائے تو اس کے کتنے فوائد ہیں. اس طرح ہماری سوچ جو ہے وہ فوائد کی طرف. ٹھیک ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دیانتداری کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد و ثمرات ہیں وہ کیا ہیں. اس کے حوالے سے اگر آگہی ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس پر ہم بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے معاملات اور دیگر چیزوں میں دیانتداری کو فوکس کریں گے. کیا فرمائے گا علامہ صاحب؟ رئیس بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یقیناً انسان کو اللہ رب العزت نے فطرتاً حریص اور لالچی پیدا فرمایا، تو وہ ہر چیز میں یہی دیکھتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا. تو اب اس مادی دنیا میں ان فوائد کی جانب لوگوں کی نگاہ مزید بڑھ گئی. یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جسے صوفیاء نے بطور خاص امام غزالی نے دیانتداری کے عنوان کے تحت لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی مشغول اور مصروف رہے، تو کہا کہ وہ جہاں بھی چلا جائے بس ایک شے کو وہ سنبھالے رکھے. پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا وہ دیانتداری. اللہ! اگر وہ کسب حلال کے لیے بازار میں بیٹھا ہے تو دکان کی اس مسند اور اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک شے دیانتداری ہو، تو گویا وہ دیانتداری اسے وہاں بیٹھنے پر بھی عبادت کا ثواب اور اجر عطا کرے. اگر کوئی شخص جناب کھیتوں میں جو ہے نا ہل چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ دیانتداری جو ہے جڑی ہوئی ہے،
تو کہا کہ اس کا وہ ہل چلانا بھی اس کے لیے عبادت ہی شمار کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کے ساتھ جب سچائی اور دیانت و امانت جڑ جاتی ہے تو اس کا ہر عمل رب ذوالجلال کی بارگاہ کی رضامندی کا ذریعہ ہو جاتا ہے اور اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑا اور دنیاوی فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدگی کے درجے پر پہنچ رہا ہے۔ پھر دوسری بات جو علامہ شرجیل صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اس دیانتداری کے حامل شخص کا اعتماد اور اس کا ٹرسٹ معاشرے میں اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، اس قدر اس میں راسخ ہو جاتا ہے کہ اب وہ زبان سے کچھ بھی کہہ دے، لوگوں کے علم میں ہے کہ جناب یہ ایسا شخص ہے کہ زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے دیانتداری کے ساتھ نکالتا ہے، سچائی کے ساتھ نکالتا ہے، لہٰذا اس کی بات کو مان لیا جائے۔ اور جب اعتماد قائم ہو جاتا ہے اور لوگ آپ پر اندھا اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اطمینان قلبی کی جانب چلا جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی پریشانی آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے بعد مولوی صاحب کو اگر پکڑا جاتا ہے، حضرت مجھے رات کو ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، حضرت میری زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، میری زندگی میں آرام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا اور آسان سا نسخہ ہے، اپنے ہر عمل میں دیانتداری کو داخل کر لیں، حلال کمانے کے لیے حلال ہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر اس ذریعے کو اختیار کریں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے، اس میں دیانتداری اختیار کریں، آرام بھی آپ کی زندگی میں آئے گا، سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ دنیا کا مال و زر رکھنے کے باوجود لوگوں کو جب رات کو نیند نہیں آتی تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس دنیا کے مال کا کیا فائدہ کہ ہمیں رات کو نیند تک نہیں آتی۔ مگر اسی کے برعکس ایک شخص ہے جو صبح صبح کدال اٹھائے چرنگی کے کنارے پر بیٹھا ہے اور رات تک کدال چلا چلا کر 1200 لے کر جب گھر جاتا ہے تو پوری رات سکون اور اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ کہا کہ وہ رزق حلال جو اس نے اپنے عمل کے ساتھ دیانتداری کرتے ہوئے اختیار کیا، اور وہ رزق حلال جب اس کے پیٹ میں گیا ہے تو اس لقمہ حلال کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب ذوالجلال نے اگر مالی اعتبار سے اسے آزمائش میں رکھا بھی ہے لیکن وہ دنیا مافیہ کے جملہ جو ہے نا انتظام اور اہتمام کے حامل شخص سے کئی بلند درجے پر فائز ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے رات کی سکون کی نیند عطا کی ہے اور اس کا دل مطمئن ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہی کام ٹھیک ہے اور اسی پر ہی ہم قائم ہو سکتے ہیں۔ پھر ذرا دیانتداری کو اس ضمن میں بھی دیکھیے، یہ دیانتداری، یہ امانت اور سچائی تبلیغ اسلام کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ملائیشیا، اس میں اس وقت 90% مسلمان ہیں، یعنی اکثریت ہے اور اکثریت میں بھی اکثر ہیں، 90% مسلمان ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اتنا اسلام ملائیشیا میں کیسے پھیلا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ جناب شاید وہاں کوئی لشکر گیا ہوگا، وہاں جنگ ہوئی ہوگی، وہاں کوئی مارکا لڑا گیا ہوگا۔ جواب نفی میں ملتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا تجارت کا ایک قافلہ عرب سے چلا تھا، ملائیشیا کی سرزمین پہ آیا تھا، اور وہ کاروباری دیانت کو جب لوگوں نے دیکھا ہے اور اس دیانتداری کے اثرات مرتب ہوئے اور وہ آج معاشرہ جو پہلے دیگر ادیان اور مذاہب کا ماننے والا تھا، اس دیانتداری کے ثمرات اور اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے اس پورے معاشرے کو امن کا لوگو عطا فرمایا، ایمان کا سمبل عطا کیا اور اسے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے شرف سے فیضیاب کیا ہے۔ یہ وہ تمام فوائد ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی میسر آتے ہیں اور اس ایمان کی حلاوت کے حصول کے ذریعے سے اخروی فوائد بھی ہمارا حصہ اور مقدر بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی دیانتداری سے بڑھ کر کسی اور ذریعے سے میسر اور نصیب۔ علامہ صاحب نے اپنے جواب کے دوران ایک بات بہت عمدہ ارشاد فرمائی کہ دیانتداری سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بڑی اچھی بات۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے یقینی کی ایک ایسی فضا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قریب رہنے والا شخص بھی ٹرسٹ کے معاملے میں آپ پر تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوگا، اور اس کے ذہن میں کچھ سیکیورٹیز ہوں گی کہ جناب خدشات ہوں گے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کائنات میں اگر ہم یہ دیکھیں تو سب سے بڑی مثال جو ہے ٹرسٹ کی نظر آتے ہیں کہ آپ نے وہ مکی 40 سالہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ایک ایسی حیات اور ایسی مثالی حیات مبارکہ ہے کہ جس میں اپنے تمام افعال سے نبی کریم علیہ السلام نے کفار پر یہ بات ثابت کر دی کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اسی لیے جب دعوت اسلام دی گئی تو اس کے بعد پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، جو اپنے مذہب میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ یہ ٹرسٹ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کیریکٹر اپنا سامنے رکھا اور ان لوگوں کو دعوت دی۔ ناظرین محترم، یہ جو اتنا اہم موضوع ہے اور اس کے اتنے فوائد اور اتنا اس کا کچھ بیان کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے کچھ پیغام بھی لے لیا جائے
تاکہ یہ پیغام جو ہے کنکلوژن کے طور پر آپ تک پہنچا دیا جائے. علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی رئیس بھائی، پیغام کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ضرورت ہے پیمانہ درست کرنے کی. بالکل. مسلمان کا پیمانہ بے وقوفی اور عقل مندی کے معاملے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یعنی مسلمان جسے عقل مندی کہتا ہے، مسلمان جسے بے وقوفی کہتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نبوی زاویے سے ہے کیا. یہاں پر حال یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو ڈیفیکٹڈ نوٹ دے کر، وہ ڈیفیکٹڈ نوٹ اگر چل جائے اور وہ بچہ چلا کر لے کر آئے تو اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ یہ بچہ میرا بڑا اسمارٹ ہے کہ اس نے یہ خراب نوٹ جو ہے وہ چلا دیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا. یہاں پر حال یہ ہے کہ دکاندار کسی کو بالکل بیکار سی چیز اچھے داموں میں نکالنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اسمارٹ ورک کیا ہے، میں بہت انٹلیکچوئل ہوں، اور چار لوگوں میں تعریف ہوتی ہے کہ یار یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ بندہ ہے. تو ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شعر بھی ہے نا کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ دیکھیں مسلمان کا پیمانہ یہ نہیں ہے. وہاں تو حال یہ کہ منافقین جب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے بعد جا کر ہنستے تھے، اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے. قرآن کو سفہا کہہ رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، احمق ہو، جاہل ہو. یعنی جسے دنیا عقل مندی کہتی ہے، دین اس کو کہہ رہا ہے بے وقوفی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پیمانہ اخروی بنائیں، وہاں سے جو عقل مندی ہے وہ ہمارے لیے عقل مند ہے. ورنہ یہ ساری بددیانتی، یہ سب سے بڑی جہالت بھی ہے اور بے وقوفی ہے، کیونکہ اس پہ آخرت کمپرومائز ہو گئی. انسان تو اس میں ہے نا کہ اس تاثر میں ہے کہ شاید میں بددیانتی کر کے کچھ فوائد حاصل کر لوں، منفعت حاصل کر لوں. جی. تو اب اس کو اپنا پیمانہ اخروی معاملے کو رکھنا ہوگا کہ وہاں سے پیمانہ طے ہوگا. وہاں سے جب یہ نقصان ہے تو آخرت کو کمپرومائز نہ کرے. آخر میں شعر عرض کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مسائل کی جڑ کیا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. بے زری زوال نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان سے دنیا کا سب کچھ چھن جائے، مال و متاع چھن جائے، دیانت باقی رہے تو اس کو افسوس کرنے کی ضرورت ہے. سرکار کا تو ارشاد گرامی ہے، الفقر فخری، فقر جو ہے میرا فخر ہے. اللہ اکبر. بے زری، اور یہ سرکار کو تو تاجدار کائنات بنا کر اللہ رب کریم نے مبعوث فرمایا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، یہ صرف موضوع نہیں ہے بلکہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ کا، ہماری سیرت کو بہتر بنانے کے ایک ایسے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے کہ جسے سن کر ہم سمجھ کر اپنی زندگی پر اگر اسے امپلیمنٹ کریں تو بہت سے فوائد دنیاوی اور اخروی حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے.